बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन व सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए, आज जैसा कि मुस्तकिल सिलसिला दुरूस माह मुबारक रमज़ान से जो कि जारी है, और हमने इब्तिदाए कुरान मजीद से इस दर्स को शुरू किया था, और आज हम आयत नंबर 235 से 237 तक आपकी खिदमत में मुख्तसर तफसीर व तर्जुमा पेश करूँगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुस्तफ़ीज़ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल तक जो आयतें हमने तिलावत की हैं उसमें तलाक़ के बारे में था, और फिर इद्दा के बारे में था कि इद्दा कितना रखना है और कैसे रखना है, कि अगर जो है शौहर का इंतकाल हो जाता है तो अरबाता अशहुरिन व अशरा, 4 महीना 10 दिन का इद्दा होता है। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 235। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिह। अभी ये बहस चल रही है जो कि खालिक अपने मखलूक से खिताब कर रहा है कुरान मजीद में तफसील के साथ। कल ये बात हुई थी अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो इद्दा 4 महीना 10 दिन। अब ये बात चल रही है कि अब जो कि दीन इस्लाम ये कहता है कि उसको दोबारा दुनिया में आम तरीके से, उसी तरीके से जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। लिहाजा आयतें कह रही है वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम। अब अगर जब इद्दा में है वो औरत जो कि बेवा हो चुकी है, गम में है, इद्दा के अभी मुद्दत इद्दा पूरा नहीं हुआ, यानी 4 महीना 10 दिन नहीं हुआ, लेकिन अगर इद्दे की मुद्दत पूरी होने से पहले अगर कोई रिश्ता इज़्दिवाज के लिए उससे बात करना चाहे तो ये बात करना कैसा है, क्योंकि अभी वो गम में है और उसके शौहर के घर वाले भी गम में हैं, खुद उसके घर वाले भी गम में हैं। अब अगर कोई एक नेक काम करना चाह रहा है और उसके पास शादी का पैगाम भेजना चाहे तो क्या हुक्म है? वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिही मिन खितबतिन निसाए। कोई हरज नहीं है तुम्हारे ऊपर, फीमा उस वक्त के जब अर्रदतुम बिह, यानी किनायतन उसके सामने पेश किया जाए, क्योंकि अभी गम है। खुल के बात करना और शादी के बारे में गुफ्तगू करना ये सही नहीं है, बल्कि किनायतन गुफ्तगू की जा सकती है। फीमा अर्रदतुम बिही मिन खितबतिन निसा, यानी खितबा कहते हैं ख्वास्तगारी करना, यानी शादी के लिए ऑफर देना। क्या है ये? खुल्ला उससे इद्दा खत्म होने से पहले करना सही नहीं है, इस बारे में गुफ्तगू करना, लेकिन किनायतन बात कही जा सकती है। औ अकनन तुम फी अनफुसिकुम, जो तुम अपने दिलों में छुपाए हुए हो, यानी दिल में जो एक बात है कि उससे इज़्दिवाज करे शख्स, उससे शादी कर ले, तो इसको जो है किनायतन कह सकता है, उस तक बात पहुंचा सकता है। लेकिन खुल्ला चूंकि वो गम का लिहाज करते हुए और अभी इद्दा पूरा नहीं हुआ, इसका लिहाज करते हुए इस सिलसिले में खुल्ला गुफ्तगू करना बेहतर नहीं है, सही नहीं है। अलिम अल्लाह, अल्लाह जानता है, अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, कि तुम उनको याद करते हो, यानी उसके बारे में तुम्हें फिक्र होती है। वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना, लेकिन उनसे कोई मुआहिदा नहीं कर, इस बारे में, शादी के बारे में कुछ मुअय्यन करना या इसके बारे में खुलकर बात करना, ये सब सही नहीं है। किनायतन जो है
الفاظ ہیں سماج میں استعمال ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایسا نہیں کہ دنیا آخر کو پہنچ گئی ہے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. کوئی وعدہ و وعید نہیں کرو عدہ پورا ہونے سے پہلے اس سے، کوئی تاریخ وریخ مت رکھو، کوئی گفتگو نہیں کرو. کنایتاً تھوڑا موڑا اشارہ کر سکتے ہیں. الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن اگر اسے کہنا ہے تو قول معروف یعنی اچھی باتیں ہیں، اچھی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایک اس کو کھل کر کے کہنا صحیح نہیں، خلاصہ ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور ولا تعزموا اور عزم مت کرو، ارادہ نہیں کرو، عقدۃ النکاح ہے نکاح کی عقد کے لیے، عقد کے لیے کچھ معین نہیں کرو، وقت معین نہیں کرو، ڈیٹ معین نہیں کرو. کب تک؟ حتی یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ پہنچ جائے کتاب، یعنی جو اس کی معین عدے کی جو تاریخ کتاب خدا میں ہے. حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جو عدے کی مدت ہے جب تک کہ وہ پہنچ نہ جائے، یعنی جب تک عدے کی مدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، اللہ جانتا ہے. فاحذروه، اللہ سے ڈرو. یعنی ایک طرف جو ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بیوہ ہے تو ایسا نہیں کہ وہ ایسے ہی زندگی گزارے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب عدے میں ہے تو اس بارے میں سے گفتگو نہ کی جائے، جب عدہ پورا ہو جائے پھر اس وقت جو ہے اس سے عقد کے بارے میں گفتگو کیا جا سکتا ہے. وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ غفور حلیم، خدا جو ہے بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بردبار ہے. تو یہاں پر جو ہے اس آیت میں جو تذکرہ ہوا بیوہ کے ساتھ کس طرح سے اور کب شادی کی بات کی جائے، کیسے پیغام دیا جائے، خلاصہ یہ کہ عدہ جب تک پورا نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے گفتگو نہیں کیا جا سکتا. اور یہ دین اسلام جو ہے دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف اسلام کوئی حکم نہیں دیتا ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ کہ یعنی شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ زندگی گزارنے کا حق نہیں رکھتی ہے، خوش ہونا نہیں چاہتی، خوش نہیں رہنے سکتی، بہترین زندگی گزار سکتی ہے. دین فطرت دین اسلام ہے. لفظ عرضتم جو آیا ہے اس میں، عرضتم یعنی کنایتاً اس سے گفتگو کر سکتے ہیں، یعنی زمان حالات پر توجہ رکھتے ہوئے. اللہ ان اللہ غفور حلیم، خدا معاف کرنے والا بردبار ہے. لہذا صبر و تحمل کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، ایک طرف سے غم بھی ہے، غم کے درمیان گفتگو بھی نہیں کرنا ہے، دوسری طرف اس سے ایسی بات بھی پہنچا دینا ہے کہ اس کو تھوڑا آرام اور سکون مل جائے. لہذا قرآن مجید ہر ایک ایک نقطے کو، ایک ایک باریکی کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر توجہ دیں اور قرآن مجید کو پڑھیں، اور سمجھ کر کے پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 236. لا جناح علیکم، اس میں بھی یہی لفظ آیا، لا جناح علیکم، اس میں کوئی حرج نہیں. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. اب یہ دوسری بات چل رہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر عقد کی باتیں ابھی ہوئی ہیں، عقد ہوا نہیں ہے یا عقد ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس سلسلے میں آیت وضاحت سے بیان کر رہی ہے. واللہ لا جناح علیکم،
تمہارے اوپر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان طلقتم النساء، کہ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو یعنی زوجہ کو، کب؟ ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریدہ، جب تم نے ابھی جو ہے نزدیکی بھی نہیں کی ہے، ولا تفرضوا لہن فریدہ، اور ابھی مہر بھی معین نہیں ہوا، ابتدائی بات ابھی ہو رہی تھی، پتہ چلا کہ وہ شرائط جو ہونے چاہیے تھے وہ شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں، کچھ باتیں ہوئی تھیں، کچھ لوگوں کو معلوم ہوا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جوڑا صحیح نہیں ہے، یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، تو ابھی مہر بھی معین، ابھی یہ آیت بیان کر رہی کہ مہر معین بھی نہیں ہوا ہے، اس کے بعد والی آیت ہے جبکہ مہر معین ہو چکا ہے، عقد پڑھا جا چکا ہے، یہاں پر ابھی جو ہے اس کی مہر بھی معین نہیں ہوئی ہے، اور تفرضوا لہن فریدہ ومتعوہن، تو ایسے میں اگر جو ہے چھوڑ رہا ہے شوہر، ومتعوہن، اس کو ہدیہ دینا چاہیے، اس کو گفٹ دینا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال ایک رنج اور ایک تکلیف، ایک سبب تو بنتا ہی ہے، لہذا شادی کے مسائل ایسے ہیں کہ بات کو آگے بڑھانے سے اور تحقیقیں کر لینا بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ ابھی ابتدائی مراحل ہے جیسا کہ آیت بیان کر رہی ہے، ابھی کوئی مہر بھی معین نہیں ہوا، اب شادی کی بات چیت چلی ہے، اگر اس کے بعد بھی ٹوٹ جائے تو یہاں پر البتہ یہ واجبی حکم نہیں ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ، ہدیہ دو سے، جو رشتہ اگر ٹوٹ رہا ہے ایسے، نکاح نہیں ہوا ہے، مہر معین نہیں ہوا ہے، رخصتی وغیرہ کی تو بات ہی نہیں ہے، پھر بھی حکم یہ ہو رہا ہے کہ اس کو ہدیہ دو، کتنا ہدیہ، کتنا گفٹ؟ علی الموسع قدرہ، اگر اور الموسع، وہ شوہر جو پیسے والا ہے، قدرہ، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، وعلی المقتر قدرہ، اور اگر غریب اور فقیر ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، متاعا بالمعروف، اور یہ متاع جو دے رہا ہے، جو مال دے رہا ہے، یہ معروف ہونا چاہیے، یعنی اچھائی کے طرح سے، نیکی کے ساتھ ہونا چاہیے، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین کے اوپر، نیک لوگوں کے اوپر اس کا حق ہے، یہ کوئی صدقہ اور زکوٰۃ اور فطرہ سمجھ کے نہیں، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے اس کو دیا جائے، تو یہ بات وہاں اس موقع کی ہوئی کہ جب ابھی لہذا مہر بھی معین نہیں ہوا ہے، اور پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تب بھی چاہیے کہ کچھ ہدیہ، کچھ گفٹ، کچھ تحفہ دے، لیکن اگر مہر معین ہو چکا ہے، عقد پڑھا جا چکا ہے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اس کا الگ حکم ہے، لہذا زوج و شوہر کے بارے میں جو حقوق جو ہے وہ یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، لہذا چاہیے کہ ایسی صورت میں بھی، مطلب کہنے کے یہ ہے کہ رشتہ ازدواج قداست رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، ویلو رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ بس اسی طرح بات کر لیا، اسی طرح توڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لہذا اگر اس طرح سے توڑ دیا تب بھی چاہیے کہ کچھ گفٹ اور ہدیہ دے شوہر اپنی حیثیت کے مطابق، اگر پیسے والا ہے تو ایک آدھ مکان دے دے، گھر دے دے، غریب ہے تو کچھ بھی چھوٹا موٹا گفٹ جیسا اپنی حیثیت کے مطابق دے، البتہ یہ وجوب کی حیثیت میں نہیں ہے۔ اب آپ یہ آیت نمبر ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 236، 236 تو ہو گیا، اب آیت نمبر 237، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے طلاق دیا، من قبل ان تمسوهن، یعنی عقد ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، قبل اس کے کہ تمسوهن مس کرے یعنی رخصتی ہوئی نہ ہوئی ہو، قبل اس کے کہ رخصتی نہیں ہوئی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، صرف عقد ہوا ہے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَةً، اور بالتحقیق ان کے لیے فریضہ جو ہے معین ہو گیا، فریضہ جیسے نماز کے لیے کیا، نماز فریضہ، واجب نماز، فریضہ لفظ مہر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے،
وقد فرضتم لہن فریضہ، ان کے لیے مہر کی مقدار معین ہو چکی ہے، اور پھر کسی وجہ سے طلاق ہوتا ہے، فنصف ما فرضتم، تو ایسی صورت میں جو مہر معین ہوا ہے شوہر کو چاہیے کہ اس کا آدھا مہر ادا کرے، الا ان يعفون او يعفو الذين بيده، مگر یہ کہ وہ عورتیں جو ہیں معاف کر دیں، یعنی زوجہ معاف کر دے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کبھی معاف کرنے کی صورت ہمیں تمہارا احسان نہیں چاہیے، یا پھر جو جس حساب سے بھی، پہلی بات یہ ہے کہ اگر دینا ہوگا تو کتنا ہے مہر، نصف مہر دینا ہے، فنصف ما فرضتم، جو تم پر واجب ہوا ہے مہر وہ نصف دینا ہے، کب؟ جبکہ رخصتی نہ ہوئی، صرف عقد ہوا، الا ان يعفون او يعفو الذي بيده، مگر یہ کہ وہ عورت خود معاف کر دے، او يعفو الذي بيده، یا اس کے جو ولی ہیں، باپ ہیں، دادا ہیں، جو ولی ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ معاف کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے، معاف کر دے تو نہیں دینا ہے، عقدۃ النکاح نا ان يعفون او يعفو الذين بيده عقدۃ النکاح، عقد نکاح جن کے ہاتھ میں ہے وہی، یعنی ان کے ولی جو ہیں، بزرگان ہیں، وہ اگر معاف کر دیں تب بھی کوئی بات نہیں، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وہ معاف کر دیں، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر شوہر جو ہے پورا ہی مہر بخش دے، یعنی پورا دے دے، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ سے نزدیک ہے، بہرحال کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کسی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آیا، یا کوئی ایسی بیماری ہے لڑکی یا لڑکے میں، عقد ہو گیا ہے، اب رخصتی سے پہلے یہ طلاق ہوتا ہے تو آدھا مہر ادا کرنا ہے، البتہ اس میں بھی لڑکی کے گھر والے یا پھر خود لڑکی چاہے تو وہ بھی معاف کر دے، یا شوہر چاہے تو پورا پورا دے دے، مثلا یہاں پر یہ کیا ہے، پہلا والا حق ہے، نصف کیا حق ہے، اگر اور دے دے تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ فضل ہے، لیکن آیت یہ کیا کہہ رہی ہے، ان تعفوا اقرب ولا تنسوا الفضل بینکم، لیکن ان کے درمیان فضل کو نہیں بھولنا چاہیے، ایک تو حق کی بات ہو گئی کہ آدھی مہر دینا ہے، ایک فضل کی بات ہے کہ دونوں جو ہے اپنی بزرگی کا خیال رکھیں، اس کا فضل کیا ہے کہ معاف کر دے، ان کا فضل کیا ہے کہ اور بڑھا کے دے، لہذا ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں فضل کو نہ بھولیں، تنسوا، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ انجام دیتے ہو، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا اس آیت میں مہر، اب اس آیت میں کیا بیان ہوا کہ اگر مہر معین ہو چکا ہے، عقد ہو چکا ہے تو نصف دینا ہے، نصف جو ہے ما فرضتم، یعفون یعنی عورتیں بخش دیں، ان تعفو یعنی مرد بخش دے، مرد بخش دے کیا مطلب اور ہی زیادہ دے دے، نصف سے زیادہ دے دے، ان تعفو یعنی زوجہ معاف کر دے کہ ہمیں نہیں چاہیے، جانے دو، غلطی سے جو ہوا ہوا، اب جو ہے کوئی بات نہیں، لہٰذا طلاق جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اب ہو گیا ہے تو آپس میں خاندان میں اختلاف، رشتہ داروں میں اختلاف، نہیں، بلکہ طلاق ایک ضرورت ہے، مثلا نہیں سمجھ میں آئی باتیں، ایک ضرورت کے تحت یہ پیش آتی ہے کبھی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا کریں، آپس میں اختلاف کریں، لہذا قرآن مجید نے تمام باریک مسائل کو جو معاشرے سے مربوط ہیں ان کو کھل کے ایک ایک لفظ کر کے بیان کیا ہے، چونکہ یہ قضائی مسئلہ پیش آتا ہے، یہ آگے چل کے اس کو حکومت اسلامی اگر ہے تو جج کی ذمہ داریاں بنتی ہیں یہ سب مسائل کے لیے حل کرنے کے لیے، لہذا چونکہ باریک مسائل ہیں اس میں خداوند عالم نے باریکی کے ساتھ ایک ایک نقطے کو بیان کیا ہے، کہ اگر
ابھی مہر معین نہیں ہوا تو کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی ہدیہ دے دے. معین ہو گیا ہے، عقد ہو گیا ہے، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو نصف دے. اس کے بعد کیا ہے؟ نصف حق ہے. شوہر کو چاہیے کہ فضل کرے، زوجہ کو بھی چاہیے کہ فضل کرے. یہ بار بار آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فضل کو نہ بھولو. آپس میں اختلاف، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. ایک مشکل پیش آ گئی، اس کے لحاظ سے پرابلم ہوئی، لہذا اس کو جو ہے آسانی سے حل کر کے دوبارہ جس طریقے سے خوشحالی رشتہ داریوں میں تھی اسی طریقے سے اس کو باقی رکھا جانا چاہیے. آخر میں ہماری دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو عطا فرما. معبود محمد امانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.